बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखा है। इस खत में उन्होंने क्या बातें की हैं उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुई है, जिस पर सदर ने दस्तखत की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 7 ऑनरेबल जजेस का खत था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, 7 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा था कि कोई जज अगर दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो आइन से फ्रॉड होगा, उसको नया हलफ लेना पड़ेगा, उसको जज तस्वुर नहीं किया जाएगा। 7 ऑनरेबल जजेस ने उसके अंदर ये बात की। उसके ऊपर भी बात करूंगा कि जो 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुई है, जिस पर सदर ने दस्तखत किए, सदर मुमलिकत ने, उस ट्रांसफर के ऊपर एक जवाब आ गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस की ट्रांसफर को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे सूबों से भी जजेस को ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरे सूबों से भी जजेस ट्रांसफर होने चाहिए। उन्होंने कहा सब जजेस को जो है वो राइट होता है, सब जजेस को आईने पाकिस्तान हक देता है कि उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है। तो सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने जवाब दे दिया। दरअसल जवाब वो है कि वो जवाब जो उन्होंने दिया है वो ये है कि जी जजेस ट्रांसफर हो सकते हैं और जजेस को ट्रांसफर करने का इख्तियार आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। अब वो एक अलग बहस है कि जजेस की सीनियरिटी का जो उसूल है, दोनों साइड से देखा जाए तो दोनों साइड से ठीक है। अब जजेस की जो सीनियरिटी है वो अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक वो प्रिंसिपल है, वो एक असूल है। वो असूल ये है कि जो जज रिटायर होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उसके बाद जो सीनियर प्यूने जज है वो चीफ जस्टिस बनेगा। एक तो ये है। दूसरा, आईने पाकिस्तान के अंदर भी ये लिखा है कि जजेस की ट्रांसफर्स के हवाले से जो आइन के अंदर इख्तियार है वो दर्ज है। अब वो उस हवाले से चीफ जस्टिस ने बात की है कि नहीं आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है। अब जस्टिस सरफराज डोगर है लाहौर हाई कोर्ट से, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ है। एक जस्टिस सरफराज डोगर, एक जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जो है वो जस्टिस खादम हुसैन सोमरो साहब, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ। अब इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो डिटेल्स हैं वो इस लिहाज से कि ये अब कौन से केसेस की, कौन से मुकदमात की समाप्त करेंगे, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूने जज बन गए और अब वो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां अमर फरूक, उन्होंने अपने ही जजेस के खत पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ने जो हम तक खबर आई है उन्होंने हम तक पहुंचाई है कि जस्टिस आमर फरूक से उनकी जब गुफ्तगू हुई तो उसमें जस्टिस आमर फरूक का कहना था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे ही कोर्ट के कुछ ऑनरेबल जजेस ने जजेस की ट्रांसफर से मुताल्लिक खत लिखा। उन्होंने कहा कि मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था और मैंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं, आइनी तकाजे पूरे किए हैं और इंसाफ के तकाज़ों को मरूज़े खातिर रखते हुए कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जजेस ने खत लिखा मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे इस पर नापसंदीदगी का इजहार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बहरहाल जो भी है वो जजेस का राइट है, वो जजेस लिख सकते हैं खत। बहरहाल उन्होंने अपने हवाले से कहा कि ये चीफ जस्टिस का मुझ पर एतमाद है कि वो मुझे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करने जा रहे हैं, मैं जज मुकर्रर होने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और ये मेरे लिए बड़े एजाज की और बड़े फख्र की बात है। अब जस्टिस आमर फरूक जो हैं वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जज कंसीडर हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी 62 साल की उम्र में 62 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो जाएंगे, वो रिटायर कंसीडर होंगे 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुताबिक, 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक।
وہ 62 سال کی عمر میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کیا. اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا، اسی 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے کنسیڈر کیا، تو وہ 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے. اب وہ جو ایک شرط تھی کہ جی اتنی عمر میں جج ریٹائر ہوگا، اس کو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نے مکمل طور پر چینج کر دیا. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم نے پارلیمنٹ کو یہ اختیار سونپ دیا کہ وہ کسی بھی سینئر پیونیٹ جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا سکتی ہے، وہ چاہے تو کسی بھی جج کو بنا سکتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھیں تو انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو سپرسیڈ کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر اپوائنٹ کیا، اس پر ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے نامزد کیا اور انہوں نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف اٹھایا. پھر آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ کا وہ جو ایک کلیش ہوا تھا، اور پھر ایک نون لیگ کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا. اب جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے وہ کچھ جو پاکستان کے پولیٹیکل کمنٹیٹرز بتاتے ہیں کہ وہ نواز شریف سے پرسنل ہو گئے تھے، ان کی خار بازی تھی، جو بھی تھا. اب عمران خان صاحب کی خبر کے اوپر تو بعد میں بات کر لیتے ہیں. پہلے تو جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ جو ججز کا ٹرانسفر ہوا ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے آئندہ ہفتے کا روسٹر جاری کر دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے خط لکھنے والے ججز ساتھی ججز کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. جسٹس عامر فاروق نے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس سے اتفاق نہیں کیا. پاکستان کی تین دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز کا نام نئے ہفتے کی کاز لسٹ میں شامل کر لیا گیا. جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونیٹ جج بن گئے ہیں. نئی کاز لسٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونیٹ جج کے لیے مخصوص بینچ نمبر 2 میں شامل ہے. اس سے پہلے بینچ نمبر 2 کی سربراہی کرنے والے جسٹس محسن اختر کیانی آج سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کریں گے. سنگل بینچز کی فہرست میں بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام دوسرے اور جسٹس محسن اختر کیانی کا نام تیسرے نمبر پر موجود ہے. سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس آصف 11ویں نمبر پر موجود ہیں. اب اس میں ججز کی جو سینیورٹی ہے اس سے متعلق تو چیف جسٹس کا بھی جواب آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ججز کی جو ٹرانسفر ہے وہ خوش آئند ہے. انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹ سے بھی ججز کا ٹرانسفر ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب کہ چیف جسٹس آف پاکستان حکومت کے اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں اور وہ اس سے اتفاق کر رہے ہیں. اب بار ایسوسیشنز کی جو ہڑتال ہو رہی ہے، دیکھیں لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں مبشر رحمان چودھری، کسی سے ڈکا چھپا نام نہیں ہے، بہت انٹیگریٹی والا نام ہے اور حامد خان گروپ سے ان کا تعلق ہے. حامد خان گروپ کی اس لیے میں بڑی عزت کرتا ہوں حامد خان صاحب کی کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ لائر ہیں، بڑے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ ہیں اور وہ قانون کو بہت باریک بینی سے جانتے ہیں. اب مبشر چودھری صاحب جو ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، وہ بھی اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار بھی ہڑتال کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی، وہاں پر ریاست علی آزاد صاحب ہیں، کراچی بار بھی ہڑتال کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ججز کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے دوسری کورٹس میں. اب اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کو ٹرانسفر کیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے، تو کل کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ججز کا ٹرانسفر ہوگا، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ہوگا، پختونخوا ہائی کورٹ میں بھی ہوگا. تو اس کا مطلب کہ ججز کا جو ٹرانسفر ہے اس کو تو چیف جسٹس خوش آئند قرار دے رہے ہیں. دیکھیں حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق بات کی ہے اور جو ڈیموکریٹک سوچ ہے اس کے وہ حامل شخص ہیں. مجھے یاد ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوا تو حامد خان صاحب نے نہ صرف اس کی سختی سے مخالفت کی تھی بلکہ اپنی ہی جماعت کو اپنے کرٹکس میں شامل کیا، اس پر تنقید کی. فواد چودھری جیسے لوگوں پر، شہزاد اکبر جیسے لوگوں پر جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے لیے کام کر رہے تھے، فروغ نسیم جو اس وقت وزیر قانون تھے جن کا MKM سے تعلق تھا، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب. بہرحال حامد خان صاحب جو ہیں وہ بڑے نیٹ اینڈ کلین شخص ہیں. انہی کے جو ہے وہ پینل سے مبشر چودھری صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، وہ جیتے، کامیاب ہوئے.
میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. مبشر چودھری صاحب جو ہیں ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں, وہ بڑے اچھے شخص ہیں, بہت انٹیگریٹی والے شخص ہیں, لیکن ہر وکیل کا ایک رائٹ ہے, وہ کر سکتا ہے, وہ تنقید کر سکتا ہے. اگر اس کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ اس کے اوپر بات کرے, جو چیز بری لگ رہی ہے وہ اس کے اختیار میں ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرے. تو ہم تو کسی کو تنقید سے نہیں روک سکتے, یہ تو وکلاء کا, ججز کا رائٹ ہے جو آئین پاکستان نے ان کو دی ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ بیان جو ٹرانسفر سے متعلق ہے, جس کو وہ خوشائن قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کا ٹرانسفر ہونا چاہیے, ججز کے تبادلے ہونے چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. کسی کو لاہور ہائی کورٹ میں لایا جائے گا, کسی کو بلوچستان ہائی کورٹ میں لایا جائے گا, کسی کو سندھ ہائی کورٹ میں لایا جائے گا, کسی کو KPK ہائی کورٹ میں لایا جائے گا, کیونکہ ججز کا جو ٹرانسفر ہے وہ اب حکومت پاکستان کے پاس اس کا اختیار آ گیا. جوڈیشل کمیشن میں حکومت کے پاس اکثریت ہے, جوڈیشل کمیشن میں حکومت کے پاس ایک میجک فگر ہے جس کے تحت حکومت کسی بھی وقت کوئی بھی جو ہے وہ کایا پلٹ سکتی ہے. تو یہ حکومت کا جو بھی ہوگا فیصلہ وہ آنے والے دنوں میں مزید ان چیزوں سے جڑا ہوگا جو ججز کی ٹرانسفر سے متعلق ہے. تیسرا معاملہ جو عمران خان صاحب کا ہے, دیکھیں عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو خط لکھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری درخواستیں دراصل بنیادی انسانی حقوق اور انتخابی نظام کی خلاف ورزی سے متعلق تھیں. انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے اختیارات نہیں دیتا. عمران خان صاحب نے اپنی درخواست میں وہ جو درخواست لکھی ہے سپریم کورٹ کو, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئین پاکستان سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ تماشائی بنی رہے اور خاموش تماشائی ہو کر معاملات کو حل کرنے کی بجائے خاموش تماشائی ہو کر بیٹھی رہے. انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو خاموش تماشائی بننے کے اختیارات نہیں دیے. مطلب یہ ایک بار پھر جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا. دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف وہ سپریم کورٹ کو خط میں لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا, اس کی ایک ریزن ہے نا. جب آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 اکتوبر سے آنورڈ 25 اکتوبر تک عمران خان نے کہا مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا. سر جب پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی شنگھائی تعاون تنظیم ہونے دیں, اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کریں گے, آرام سے سکون سے کریں گے. تو جب شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ ریاست پاکستان کو پتا تھا کہ عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کو نہ صرف سب و تاثر کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کے اندر ایک خلل ڈالنا چاہ رہے ہیں, ایک خلل ڈال کر اس کو ایک سازش کے ذریعے ناکام بنانا چاہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا, انتخابی بے ضابطگیاں ہوئیں, سپریم کورٹ اس کو نوٹس لے, سپریم کورٹ کا 3 رکنی جو سینئر ججز کا جو پینل ہے, جو 3 سینئر ججز ہیں, وہ انتخابی بے ضابطگیوں سے متعلق کیس کی سماعت کریں, اس کے حوالے سے ہماری سنوائی ہونی چاہیے. تو سر عمران خان صاحب کے مطالبات کا ایک بڑا سادہ سا جواب چیف جسٹس نے اپنے جو ہے نا وہ کچھ بڑے زبردست الفاظوں میں دے دیا, اور وہ جواب جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم آئین جمہوریت کے ساتھ اور اس پارلیمان کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو سر ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام جو ہے وہ مستحکم ہونے کی بجائے ایک سازش کا حصہ بن جائے اور جمہوری نظام جو ہے اس کی بساق کو لپیٹ دیا جائے, سر وہ خالی ہاتھ جائیں گے, ان کو کچھ نہیں لبنا, ککھ نہیں لبنا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد